أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum and very good morning to all of you. I think the lecture should be bilingual if it's okay, because as long as you can understand what I'm trying to share with you, इसका कोई purpose या meaning नहीं होगा. तो हम bilingual करेंगे, English होगी कि उर्दू. Is it okay with you? Now I was sitting there asking a question as to why do you want me to be here and what do you want to say? आप क्या चाहते हैं, क्या कहूँ और किस लिए मैं यहाँ पे आया? तो बताया गया है कि मैंने आपको मोटिवेट करना है. अच्छा, मुझे आपको मोटिवेट करने की जरूरत है. अगर आप मोटिवेटेड ना होते तो आज इस वर्दी में बैठे ना होते. और बहुत सारे काम हैं जो बगैर वर्दी के हो सकते हैं और बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं. टेलीविजन पर आजकल आप देखते हैं बगैर वर्दी के जो लोग हैं वो आज हमसे बहुत ज्यादा कामयाब है बजाय दुनियावी हवाले से. तो ये वर्दी itself is a motivation कि आपने जिंदगी में एक पाथ चुना है, रास्ता चुना है. ये chosen a path और इस रास्ते पे आप चले. और ये रास्ता कठिन भी है, मुश्किल भी है. डिसिप्लिन भी इसमें होगा, कवानीन को मानना भी होगा. जबकि हम वैसे के कौम आदी हैं हम कानून को तोड़ने के, तो बड़ा फख्र महसूस करते हैं कानून को तोड़ने. तो ये तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आप इस वर्दी में हैं और ये हमेशा आपके लिए फख्र का बाइस होना चाहिए कि आप एक ऐसे इदारे से मुंसलिक है कि जिसका एक बहुत आला पर्पज है. मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ ऐसी चीजें जो आप इस लेक्चर के बाद भी जब आपको वक्त हो तो गौर फिक्र करें, पॉन्डर करें, थिंक करें, रिफ्लेक्ट करें. पहला सवाल जो मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने आप से पूछें वो ये है कि आप कौन हैं. अक्सर जब किसी से पूछते हैं कि हूँ आर यू, टीवी पे काफी बड़ा मशहूर ऐड आता है चाय का, हमारे पड़ोसी मुल्क का ऐड है. उसमें कोई मिनिस्टर आता है, लेट आ रहा है और जहाज में जाने के लिए टिकट के लिए खड़ा होता है बोर्डिंग पास के लिए. तो वो खातून कहती है कि सर आप लेट हो गए. वो लाइन को तोड़ के आगे आता है, दूसरे लोग लाइन में खड़े, वो आगे आ जाते हैं क्योंकि वो मिनिस्टर है. खातून से कहती है सर आप लाइन में आ जाइए. तुम नहीं जानती मैं कौन. वो चाय का एक कप पीती है और उसके बाद वो अनाउंस करती है माइक पे कि ये जो साहब है तो ये नहीं पता ये कौन है. अगर किसी को पता हो तो बता दे. अक्सर जब हम लोगों से पूछते हैं कि आप कौन है, हूँ आयु, तो अपना नाम बताते हैं. अब कभी आपने सोचा कि क्या आप नाम है? कल आपका नाम चेंज हो जाए क्या है? नाम आपका चेंज हो सकता है, आपकी शनाख्त चेंज हो सकती है. फिर आप असल में है क्या? तो यहां से सारी चीजें निकलती. सेल्फ, जात, सब कुछ इस जात से मुंसलिक है. आप लोगों ने इस जगह की और भी ऑडिटोरियम में कभी ऐसी प्रेजेंटेशन देखी होगी कि वहां प्रोजेक्टर होगा और यहाँ स्क्रीन होती है. फिल्में भी देखते पता चले यहाँ पे आता है. तो वहां से एक रोशनी निकलती है, यहाँ आपको पर्दे के ऊपर नजारे नजर आते हैं, लोग नजर आते हैं, पीपल डांस, सिंगिंग, सॉन्ग वगैरह, एक्टिंग. अब मजे की बात है कि इतना 6 फुट का एक्टर जो है वो छोटे से डब्बे में निकल के आता है. छोटा सा डब्बा होता है ना, और उस डब्बे के अंदर रोशनी होती है. उस रोशनी के अंदर एक डीवीडी चलती है और छोटी होती है. और उस डीवीडी के अंदर वो इंसान जो है 6 फुट का वो इतना छोटा है और अंदर मौजूद है. मगर आपको उस डीवीडी में नजर नहीं आएगा. डीवीडी खोल के देखेंगे नजर नहीं आएगा बंदा, ना गाना सुनाई देगा जब तक आप उसे चलाएंगे किसी खास डब्बे में जिसको आप डीवीडी प्लेयर कहते हैं. तो हमारी जात जो है, सेल्फ जो हमारा है, ये प्रोजेक्ट करता है. ये जो हमारे अतलाफ में ये दुनिया है, ये मोहब्बतें, ये रिश्ते, ये चाहतें, ये प्यार, ये कुर्बानियां, ये इसार, ये काम काज, ये तमाम के तमाम हमारी जात से निकलने वाली वो शुआएं हैं कि जो हमारे अतलाफ से दुनिया को पैदा करते हैं. जैसे आप हैं वैसे आपकी दुनिया होगी. अंग्रेजी में कहते हैं कि बर्ड्स ऑफ द सेम feather flock together. अच्छे इंसान की कंपनी अच्छे इंसान होंगे, बुरे इंसान हमेशा बुरे इंसान की कंपनी में रहे. तो जैसे आप हैं वो एक्सटेंड करती है दुनिया आपकी बाहर. तो जो आपके अंदर है, जिस किस्म की आपकी जात है और पर्सनैलिटी, जो आपके परसेप्शंस हैं, आपके नजरियात हैं, आपके तासुरात हैं,
آپ کے عقائد ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کی چاہت ہے، آپ کی لائک ہے، آپ کی ڈس لائک ہے، یہ تمام کی تمام ایک دنیا ہے جو آپ کے اندر موجود ہے، اور یہ بیرونی دنیا اندرونی دنیا کا عکس ہے. تو جو کچھ آپ باہر دیکھیں وہ دراصل آپ کے اندر موجود ہے. تو اگر آپ کو باہر کی دنیا تبدیل کرنی ہو تو کس کو چینج کریں گے؟ اندر کی دنیا، جس کو من کی دنیا بھی کہتے ہیں. جب اس کو چینج کریں گے تو باہر کی دنیا چینج ہو جاتی ہے. خوبصورتی دیکھنا چاہو تو دنیا خوبصورت نظر آتی ہے، بدصورتی دیکھنا چاہو تو دنیا بدصورت نظر آتی ہے. محبت دیکھنا چاہو تو دنیا میں محبت ملے گی، اثار و قربانی ملے گی. نفرت دیکھنا چاہو تو دنیا میں نفرت ملے گی. کئی سال پہلے مجھے یاد ہے، میرے بیٹے چھوٹے تھے. ایک دن ہم نے 2 بیٹے میرے، ایک میری بیٹی، تو ہم لوگ نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک نئی گاڑی چاہیے. ایک گاڑی ہمارے پاس تھی. تو یہ ہوا کہ کون سی گاڑی ہے؟ ہم نے کہا اس زمانے میں ایک گاڑی ہوتی تھی سوزوکی مرگلا کہتے تھے شاید، یا سوئفٹ ہوتی تھی آئی تھنک. تو ہم نے سوچا کہ یہ لیتے. اچھا چل دیں اس فیصلے میں گزر گئے. تو مجھے روڈ پر وہی گاڑی ملی. میں بڑا حیران، میں نے کہا روڈ پر یہ گاڑی زیادہ ہے، مجھے ہر جگہ یہی گاڑی کیوں نظر آتی. پھر 2-4 دن کے بعد ہم نے کہا یہ کرولا لیتے. اب کرولا نظر آیا مجھے. اچھا میں بڑا حیران، قدرت نے ایک صلاحیت مجھے اللہ کا احسان کرا کہ میں مشاہدے کی طاقت بہت رکھتا ہوں، میں آبزرو کرتا ہوں چیزوں کو. پھر آخر دیکھا کہ ہم یہ کہتے ہیں سیوٹ. اس زمانے میں نئی سیوٹ آئی تھی آٹومیٹک، پروزمیٹک کہتے ہیں شاید، آٹومیٹک. اچھا وہ گاڑی ویسی بہت کم ہوتی ہے، مگر آپ یقین کیجیے روڈ پہ مجھے وہی گاڑی نظر آئے. پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ وہ گاڑی کی تعداد میں کم ہے، مگر مجھے کیوں نظر آتی ہے؟ کیونکہ میرے اندر وہ گاڑی نظر آتی ہے، اس لیے مجھے باہر کو نظر آتی ہے. اور گاڑیاں بھی تھیں، مگر توجہ جس چیز پر مرکوز ہوتی تھی وہ گاڑی تھی جو میں چاہتا تھا لینا. اگر ایک اندھیرے کمرے میں آپ بالکل خوب اندھیرا ہو، فرنیچر ہو مگر آپ کو کچھ نظر نہ آئے، آپ اگر اس کمرے میں ایک ٹارچ لے کے آئیں تو فرنیچر تمام موجود ہے، در و دیوار موجود ہے، ٹیبل کرسیاں موجود ہیں، آپ کو نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ اندھیرا ہے، پچ ڈارک. مگر اگر آپ ٹارچ آن کریں تو روشنی جس شے پہ گرے گی وہ نظر آئے گا. یہ کہتے ہیں پرسیپشن. اور ہمارا جو پرسیپشن ہے وہ ہمیں دنیا کا ایک بہت چھوٹا حصہ دکھاتا ہے. اصل دنیا نظر نہیں آتی. جو ہمارے لینس میں آتی ہے یا جس رنگ کا چشمہ ہم نے پہنا ہے وہی رنگ کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یا چیزیں وہ رنگ کی نظر آتی ہیں. تو تمام تعلیم اور علم کے باوجود، تمام تجربات کے باوجود انسان زندگی میں بہت محدود دیکھتا ہے، بہت محدود سوچتا ہے. کیوں؟ کہ ذہن کے اندر وہ کھانے جو کہ یہ چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں وہ بہت چھوٹے کر دیا. اور یہاں سے شروع ہوتی ہے آپ کی اصل تربیت. میں ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا، دنیا کی قوم ہے جو اس وقت دنیا پہ قابل ہے، دنیا کی تمام دولت ان کے ہاتھ میں ہے، ساری بینکنگ ان کے پاس ہے، بڑی بڑی ویپنس کی فیکٹریاں ان کے کنٹرول میں یا اس میں وہ ڈائریکٹرز میں، آئل ان کے کنٹرول میں ہے. ان کی میں نے تربیت دیکھی کہ وہ اپنے بچوں کو تربیت کیسے کرتے ہیں. ان کی تربیت شروع ہوتی ہے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کا، اور ماں باپ جو ہے اس بچے کو جو پیٹ میں ماں کے ہے اس وقت ماں باپ کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے وہ پیٹ میں جو بچہ موجود ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ابھی زندہ نہیں ہے وہ تو زندہ ہے، اس کے برین کے اندر نیورل پاتھ ویز کہتے ہیں، برین کے اندر آپ کی جالیں ہوتے ہیں بہت سارے. اگر آپ نے کبھی مغز مسالہ کھانے سے پہلے دیکھا ہو تو آپ کو دھاریاں نظر آئیں گی کالے کلر کی. جب اس کو دھوتے ہیں برین کو تو دھاریاں نظر آتی ہیں. تو یہ جو دھاریاں ہوتی ہیں، لکیریں ہوتی ہیں، باریک سے بال ہوتے ہیں یا تار ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام اس طرح ہے جیسے مکڑی کا جالا ہے. تو جتنے یہ جالے زیادہ بنتے ہیں دماغ میں، اتنا دماغ زیادہ کام کرتا ہے. تو جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے وہاں سے یہ تربیت شروع ہوتی ہے. ماں باپ ایک گیم ہوتی ہے چیس، آپ نے دیکھا ہو جو کھیلی بھی ہو، چیس کھیلتے ہیں رات کو بیٹھ کر، کوئی بھی ایسی چیز کرتے ہیں کہ جس میں دماغ کا استعمال ہو. اب یہاں ماں دماغ استعمال کر رہی ہے تو اس کے دماغ کا استعمال کرنا
پیٹ میں بچے کے اوپر اثر کرتا ہے، اس کا دماغ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. پھر اس کا پیتھولوجی پورا ایک ریسرچ جو بتائے گی کہ کیا کیا یہ کرتے ہیں، تو ان کا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ دنیا پر حکومت کرے. یہ تربیت وہاں سے شروع ہوئی. اب آپ کسی بھی یونیورسٹی، کسی بھی اسکول، کسی بھی کالج میں چلے جائیں، کوئی ایسا ادارہ دنیا میں عام طور پر جو فارمل ایجوکیشن ہے ہماری، جو ڈگری دیتی ہے ہمیں بیچلرس کی یا ماسٹرس کی، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو آپ کو یہ بتا رہے کہ دماغ کو کیسے استعمال کرنا ہے. کوئی نہیں. تو پتہ چلا کہ جو پیدائش کے بعد 7-8 سال آپ کے والدین نے آپ کی تربیت کی، جو عقائد آپ کو دیے، جو زندگی کی اس چھوٹی ایج میں جو تجربات آپ کو ملے، اندھیرے سے ڈر گئے، والد نے ڈانٹا، ماں نے ڈانٹا، یہ ہوا وہ ہوا. اب اس شخصیت کے ساتھ جب آپ بڑے ہوتے ہیں اور ایجوکیشن تو لیتے ہیں، مگر ایجوکیشن کا صرف کام اتنا ہے کہ جس طرح بدن کے اوپر کپڑے پہنتے ہیں، اس کے علاوہ ایجوکیشن کچھ نہیں ہے. یہ میں آج آپ کو بتا دوں. ڈگری آپ کو ضرور ملتی ہے، سیٹ آف اسکلز آپ سیکھتے ہیں. انجینئرنگ کرتے ہیں، آپ انجینئر بنتے ہو، ٹھیک ہے. آپ نے ڈاکٹری کیا، آپ ڈاکٹر بن گئے، آپ علاج کرنا جانتے ہیں، آپ کو دوائیوں کے نام پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے جسم میں کتنی ہڈی ہے. مگر کیا یہ ایجوکیشن آپ کے دماغ کے ان خانوں کو، ان کھڑکیوں کو، ان دروازوں کو کھولتی ہے؟ نہیں کھولتی. انفیکٹ بند کرتی. دیکھیے ایک انجینئر جو ہوگا وہ زندگی پر انجینئر کی طرح سوچے گا، ایک ڈاکٹر ہمیشہ ڈاکٹر کی طرح سوچے گا، ایک فوجی ہمیشہ فوجی کی طرح سوچے گا. بات غلط نہیں. معاشرے میں ہمیں مختلف کردار چاہیے. معاشرے میں ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، معاشرے میں انجینئر بھی چاہیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج بھی چاہیے، اندرون ملک کی حفاظت کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسی بھی چاہیے. ہر شخص کا اپنا کام ہوتا ہے. مگر ہر شخص چاہے کوئی بھی ایجوکیشن اس نے لی ہو، کوئی بھی ڈگری لی ہو، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو پہچانے. کیونکہ ذات کے پہچاننے کے عمل شروع ہوتے ہی ذہن کے کھانے کھلنا شروع ہوتے. تو آپ ایک فوجی بھی ہیں تو آپ بہت ہی افیکٹو اور پروڈکٹیو فوجی ہیں. اگر آپ ایک انجینئر ہیں تو نہ صرف انجینئر ہیں بلکہ اچھے باپ ہیں، اچھی ماں ہیں، اچھی اولاد ہے، اچھے بھائی بہن ہیں، اچھے پڑوسی، اچھے شہری ہیں، ایک اچھے انسان ہیں. تو اصل چیز ذات سے نکلتی ہے. تو جب کوئی سوال کرتا ہے کہ ہوئے مائیں، اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا سوال ہے. مگر اس سوال میں بنا ہے بہت سارے راز. اگر اس پہ غور و فکر کریں، کبھی فرصت میں بیٹھ کر سوچیں کہ میں کون ہوں. نام تو میرا ہے نہیں، جسم میرا آج یہ ہے، 20 سال کے بعد ایسا نہیں رہے گا. چہرے پہ جھریاں آ جائیں گی. آپ کو شاید پتا ہو یا نہ ہو کہ 28 دن کے بعد نیئرلی 80% باڈی کے سیلز چینج ہو جاتے ہیں. تو 28 دن کے بعد آپ ویسے بھی نئے بنتے ہیں. تو پرانا شخص تو ویسے 28 دن کے بعد جسمانی طور پر چلا ہے. پھر آپ کے نظریات چینج ہوتے ہیں. میں جب بہت چھوٹا تھا، بچہ تھا، مجھے سپرمین بننے کا شوق تھا. اچھا مجھے پتا نہیں تھا کہ اللہ نے واقعی ایک سپرمین بنا دے گا. پھر ذرا بڑا ہوا تو ہمارا بزنس تھا ملٹری ڈیفینس کے ساتھ. میں دیکھتا تھا اپنی آفس میں، فادر کے آفس جب جاتا تھا تو یہ فوجی آتے تھے، ملٹری، آرمی کے، ایئر فورس کے، نیوی کے، اور مجھے بڑے اچھے لگتے تھے کہ لباس کا ڈسپلن، ان کا بولنا، اور بڑا میں فیسینیٹ ہوتا تھا ان کو دیکھ کر. تو جب میں میٹرک تک آیا تو مجھے پائلٹ بننے کا، ایئر فورس میں جا کے پائلٹ بننے کا شوق. تو میں پائلٹ بنوں گا. اچھا جہاز کا مجھے ویسی کریز ہے، ہوائی جہاز کا. اچھا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں شاید پائلٹ تو نہ بنوں، مگر میری زندگی کا آدھا حصہ ہوائی جہاز میں گزرے گا. یہی حالت ہے. ہر ہفتے میں جہاز کرتا ہوں. پی آئی میں جاب نہیں کرتا مگر کام کے سلسلے میں جہاز میں ہوتا ہوں. تو وہ سپرمین جو گیروگوں کو اٹھائے، اور وہ شخص جو پائلٹ بننا چاہے وہ پائلٹ تو نہ بنا مگر جہاز میں سفر کر رہا ہے. جیسے جیسے لائف آگے بڑھتی جاتی ہے، جب انسان سوچنا شروع کرتا ہے کہ میں بچپن میں کیا سوچتا تھا آج ہی سوچتا. بچپن میں میری ترجیح کیا کہ آج ہی جو چیزیں مجھے بچپن میں پسند تھی، جوانی میں پسند تھی، ایڈلٹہوڈ میں پسند تھی یا لڑکپن میں پسند تھی، آج ہی میں کتنا چینج ہوا. میرے خط و خال میں چینج ہوتے، چہرہ میں چینج ہوتا ہے، نظریات چینج ہوتے ہیں، عقیدے چینج ہوتے ہیں، پسند ناپسند چیزیں چینج ہوتی ہیں. تو جب کچھ چینج ہو جاتا ہے تو پھر میں آخر ہوں کیا؟ میں تو وہ نہیں ہوں جو سال پہلے تھا یا 28 دن پہلے تھا. میں تو چینج ہو گیا. تو یہاں سے پھر انسان جو ہے وہ سوچنا شروع کرتا ہے
کہ میں یقیناً وہ ہوں جو میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، مگر میں کچھ ہوں. تو مجھے اب اپنی ذات کو تلاش کرنا تھا، اور یہ تلاش میری زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہو. تو میں کچھ بھی کام کروں، چاہے میں افواج میں ہوں، چاہے میں سویلین ہوں، چاہے میں چھولے بیچتا ہوں یا کچوئیاں بیچتا ہوں یا پان کا کوکا لگاتا ہوں، وہ میری روز معاش ہے، میری روزی ہے، اس میں مجھے کام کرنا. مگر مجھے اس عمل کو کبھی روکنا نہیں چاہیے کہ میں اس تلاش میں سرگردہ رہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کون ہوں. جس طرح گاڑی کے اندر بہت سارے پرزے ہوتے ہیں، آپ نے گاڑی چلائی ہوگی، موٹر سائیکل چلائی ہوگی، اتنا آسان نے ٹھیک لگائی اور چل گئی. اب اس موٹر سائیکل یا گاڑی کے چلنے کے پیچھے نہ جانے کتنی چیزیں کام کرتی ہیں. آپ سوچ لیجیے، کبھی موٹر سائیکل پوری کھول کے دیکھیں، کتنے نٹس، کتنے بولٹ، کتنی گراریاں، کتنے پرزے، کتنی چیزیں. وہ صرف ایک کام کرتی ہے، وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے کہ آپ چلا سکیں، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں، سفر کر سکیں. اتنی ساری چیزیں نہیں کی. تو آپ کی زندگی آج جو کچھ بھی ہے، اس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں اور کتنے لوگ آئیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ آج ہیں اور کل کہاں ہوں گے. آپ کے والدین سے، رشتہ داروں سے لے کر آپ کے اساتذہ آج یہاں پڑھتے ہیں، آپ وہ لوگ جو آپ کو کچھ سکھاتے ہیں، آپ کے آفیسرز وغیرہ، یہ تمام کے تمام آپ کی ذات کا ایک حصہ ہے اور رہیں گے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ زندگی ہمیشہ گریٹیٹیوڈ کے ساتھ گزارنی چاہیے، شکرانے کے ساتھ، تشکر کے ساتھ. وہ لوگ جو آپ کی زندگی میں آئے اور اب نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص آپ کی زندگی میں کچھ عرصے کے لیے آئے گا، اس کا جو مقصد ہے وہ پورا کر جائے گا، اسے جو دینا ہے آپ کو دے جائے گا، پھر وہ چلا جائے گا. کبھی کبھی باہر بہت ساری دعائیں انسان کو رب سے ہی مانگتا ہو، کس سے مانگے گا؟ تو جھولی پھیلا کے بہت ساری چیزیں مانگی جاتی ہیں. تو کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں اس دودھ والے کے لیے جسے بچپن میں دودھ لیتا تھا اور اس سے دہی لیتے تھے. ملائی مجھے بڑی پسند تھی تو میں چپ چاپ کھا جاتا تھا، امی کو دہی دیتا تھا، ملائی میں کھا جاتا تھا. تو مجھے وہ دودھ والا بھی یاد ہے، مجھے وہ تمام لوگ یاد ہے، میرے اساتذہ یاد ہے، میرے اسکول کے ٹیچر یاد ہے. آج بھی پتہ نہیں وہ زندہ ہے نہیں ہے، مگر میں دعا ضرور کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی اگر حیات اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. وجہ یہ وہ میری ذات کا حصہ ہے. تو جب آپ ان لوگوں کا احسان مانیں گے کہ جو کچھ دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے آپ کی زندگی میں داخل ہوئے اور اپنا کردار ادا کر کے چلے گئے، تب آپ خدا کا احسان مانیں گے. اللہ نظر نہیں آ رہا، کسی کو نظر نہیں آ رہا، مگر وہ موجود ہے. تو یہ جتنے انسانی رشتے ہیں، اس رشتے کی وجہ سے ہم بینگ کہلاتے ہیں. اگر آپ اکیلے جنگل میں ہیں تو آپ صرف ہیومن ہیں، مگر جہاں آپ معاشرے میں آ گئے تو وہ آپ ہیومن بینگ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے میں رہنے کو کہتا ہے. اور کتنا عزیز ہے یہ معاشرہ اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک. اگر جتنی قرآن کے اندر، میں مولوی نہیں ہوں، نہ عالم ہوں، مگر سارے جو کچھ جانتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جتنے واقعات قرآن پاک میں آپ کو ملیں گے، جو بستیاں اللہ نے تباہ کی، عذاب آیا، آپ نوٹس کریں کہ ساروں کی سارا وجہ یہ، سزا یہ تھی کہ معاشرے میں برائی، تب عذاب آیا. کسی نے توحید کا انکار کیا تو اللہ نے اس کو نہیں مانا. ہاں، معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا تو اللہ نے اس معاشرے کو برباد کر دیا. یعنی اللہ کی ترجیح آپ کس ماحول میں رہتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں، آپ کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے، آپ کا لین دین کیسا ہے، یہ اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کسی اور کے پیسے سے آپ حج نہ کریں، ادھار لے کے نہ کریں. کسی کا پیسہ لینا ہے کر، سر کے اوپر حج قبول نہیں. رشوت کے پیسے سے حج نہیں ہوتی، ملاوٹ کر کے پیسہ کمانے سے حج نہیں ہوتی، چوری میں ڈاکہ ڈالنے سے وہ پیسہ کمانے سے حج نہیں ہوتی. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ انسان کا ایسا ہو کہ جہاں انسان اس طرح بڑے ارتقاء کی منازل ہے جو انسان طے کرتا ہے، ذہنی ارتقاء کے منازل ہوتے ہیں، تو آنے والی نسلیں جو انسانیت کے بنی نوع انسان کی، وہ بہتر سے بہتر. جن چیزوں کی ممانعت کی گئی دین میں، اس کی وجہ یہ ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ پورک یعنی سور حرام کیوں ہے اسلام میں؟ نہیں سوچا، کیونکہ ضرورت نہیں. میں سنا ٹھیک ہے، مانی ہم زندگی میں کبھی اس کے قریب نہیں جائیں گے، اچھی بات ہے.
اللہ نے حرام کر دیا، کیونکہ وہ آپ کے جینز کے اندر تبدیلی لاتا ہے، اس کا گوشت جینیٹک چینجز کرتا ہے آپ کے جسم کے اندر جو آپ کی نسلوں میں جاتا ہے۔ آپ امریکہ میں اگر جائیں تو آپ کو حیرت ہوگی، وہاں عجیب و غریب قسم کی الرجی لوگ، اچھا یہاں تو ہم پانی پی لیتے کوئی فرق نہیں پڑتا، امیون سسٹم ہماری اتنی اسٹرانگ ہے، قوت مدافعت کہ کچھ بھی کھا لیں عام طور پر ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ اب جو باہر سے اگر آپ کا کوئی رشتہ دار باہر سے آیا تو وہ بیچارہ بڑا سوچ سمجھ کے وہ منرل واٹر پی لے، ورنہ اس کا تو پیٹ خراب ہو جائے اور مرنے تک پہنچ جائے گا۔ باہر عجیب و غریب بیماریاں اسپیشلی الرجی کی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں کھانا تو بڑے مقدار میں ہے، وافر مقدار میں کھانا موجود ہے، صاف ستھرا ہے، مکھی نہیں بیٹھی اس کے اوپر، کچرا نہیں ہے، مٹی نہیں ہے، دھول نہیں ہے، مگر وہ کھانا جس طرح بنایا جاتا ہے وہ آپ کے جسم کے اندر آلٹریشن پیدا کرتا ہے، آپ کے جینیٹک کوڈ کے اندر تبدیلی لاتا ہے، تو عجیب و غریب قسم کی بیماریاں آپ کو ہوتی ہیں۔ یہاں چاہے گٹر کے پانی کی سبزی ہوئی ہو تو زیادہ وہ نقصان نہیں کرے گی جو وہاں کا خوراک نقصان کر دیا۔ تو انسانی معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی ہدایت کی وہ اس لیے تھی کہ انسانی معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو، کیونکہ اللہ کو انسانی نسل سے بڑا پیار ہے۔ سب سے اعلیٰ کتاب، سب سے مقدس کتاب، قیامت تک رہنے والی کتاب، وہ کتاب جس میں ماضی، حال، مستقبل کے تمام علوم موجود ہیں، تمام واقعات موجود ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے، اس دور کا انسان اپنی عقل فہم اور اپنی علم کے ذریعے جتنا سمجھے گا اتنا سمجھے گا۔ 100 سال کے بعد انسان وہ کچھ سمجھے گا جو آج کا انسان قرآن میں نہیں سمجھ سکتا۔ وہ قرآن اتنی مقدس کتاب، اتنی اعلیٰ کتاب، اس کا موضوع ہے انسان، تو اللہ کے نزدیک انسان کا درجہ کیا ہے؟ جس کتاب کا موضوع انسان بنا دیا تو وہ چیز کتنی مقدم ہوگی، کتنی اللہ کے لیے ضروری ہوگی، کتنی امپورٹنس ہوگی انسان میں۔ اور وہی انسان اپنی ذات کی خامیوں کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، اپنی زندگی میں دوسروں کی زندگی میں۔ آپ ذرا سا غلط کام کرتے ہیں، آپ کے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے۔ کل میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا، اسی قسم کا تھا، بڑے سینئر، بہت سینئر بیوروکریٹس کو دے رہا تھا۔ تو وہاں لیکچر کے دوران مجھے یہ بات بتائی کہ جو زمین کی آواز جیسی اٹھتی ہے تو آپ اسے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اب اس کے لیے بہت سارے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، آپ ریزنز دیتے ہیں۔ آپ مثلا ہر کوئی رشوت دیتا ہے، بھائی یہ تو عام سی چیز ہے، اچھا گزارا ہی نہیں ہوتا، اچھا آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ سب کا ہی گزارا کسی نہ کسی سے ہوتا ہے، تکلیف برداشت کرتے ہیں، بجلی کم استعمال کرتے ہیں، لائٹیں ضرورت تھی تو آف کر دی، پانی ضرورت تھی تو نل کا بند کر دیا، نل کا خراب ہو تو چینج کرا دیا کہ پانی نہ ٹپکے، ایک قطرہ میں بچاؤں گا، کسی اور کے گھر میں ایک قطرہ پانی کا کام ہے۔ تو اس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ جب آپ ترجیحات میں یہ چیز شامل کر دیں کہ مجھے کسی شخص کی ضرورت نہیں ہے موٹیویٹ ہونے کی، اپنے آپ کو صبح اٹھانے کی، جلدی اٹھانے کی، وقت پہ اپنا کام کرنے کی، وقت پہ کام ختم کرنے کی، جو قوانین ہیں ان قوانین کو پابندی کے ساتھ میں اس راستے پہ چلوں، میں قانون کو مانوں، میں احترام کروں، دوسرے شخص کی عزت اور تحفظ کروں، دوسروں کا احترام کروں، جو مجھ سے بڑے ہیں ان کا ادب اور احترام کروں، جو چھوٹے ہیں ان سے پیار کروں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ کے اندر یہ آواز موجود ہے۔ اسے فطرت سلیم کہتے ہیں۔ انسان کے اندر یہ فطرت ڈالی گئی ہے۔ چھوٹا سا چھوٹی سی کہانی سناؤں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایک نوجوان تھا، مجھ جیسا، میں بھی جوان ہوں، وہ ایک ندی کے کنارے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ نہر میں ایک عجیب و غریب منظر ہے کہ ایک بوڑھا شخص جس کی اتنی بڑی داڑھی ہے وہ پانی کے اندر موجود ہے، اور وہاں ایک بچھو ہے، وہ ڈوب رہا ہے، وہ بچھو کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بچانے کے لیے وہ اس کے قریب جا کے اس کو پکڑ کے پھینکنا چاہتا ہے، باہر نکالنا چاہتا ہے تاکہ وہ ڈوب نہ جائے، اور بچھو اس کو ڈنک مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا وہ بار بار ہاتھ بڑھا ہے، ڈنک مارنے کی کوشش کرے، ہاتھ پیچھے کر لے، اس طرح کرتے کرتے فائنلی وہ بچھو کو اٹھا کے پانی سے باہر پھینکا، بچھو چلتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔
اب یہ بزرگ جب پانی سے باہر نکلتے ہیں، نہر سے باہر نکلتے ہیں، وہ نوجوان آتا کہتے بڑے میاں کیا بیوقوف سب کیا کہے ہو، عقل خراب ہے، وہ تمہیں ڈنک مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے ڈنک میں زہر ہے، وہ تمہیں مار رہا ہے، تم اس کی جان بچا رہے ہو، یعنی وہ تمہیں مارنا چاہتا ہے، تم اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہو، اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا دیکھ بیٹا، وہ ہے بچوں، اس کی فطرت ہے ڈنک مارنا اور جان لینا، میں ہوں انسان، میری فطرت ہے جان بچانا، اسے اپنی فطرت پہ چلنے دو، میں اپنی فطرت پہ۔ جب آپ یہ وردی پہنتے ہیں تو ایک چیز تو شامل ہے آپ کی فطرت میں، کہ آپ نے جان بچانا ہے، یا آپ نے کسی چیز کو بچانا ہے، یا اپنے ادارے کے نام اس کو بچانا ہے، اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنے لوگوں کو بچانا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے، شامل ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جیے گا۔ تو یہ جب کبھی آپ غلط راستے میں جاتے ہیں، چھوٹی سی بات بھی کر رہا ہوں، بہانہ کر دیا، لیٹ ہو گئے کلاس میں، بہانہ کر دیا، پیٹ میں درد تھا، اندر آپ کی زمین جو ہے نا وہ آواز کرتا ہے کہ بکواس کرتے چوٹ بند ہو، ٹائم پہ نہیں جاتے، چیٹنگ کرتے ہو۔ آج کل پاکستان میں بڑا عجیب و غریب سسٹم ہو گیا، تو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے آنے والی نسل کیا کرے گی، کہ وہ بچہ جو بیچارہ پورے سال محنت کرتا ہے اور جب امتحان دیتا ہے تو وہ بچہ اس سے آگے ہوتا ہے جس سے چیٹنگ کر کے پرچے لے کے پاس کیا، اور اگر ڈگری لینے کے بعد بھی جاب کے لیے جائے گا تو ذرا کوئی اور کو مل گئی جو اس قابل بھی نہیں تھا، جعلی ڈگری بھی تھی، سفارش سے آ گئی۔ تو یہ چیزیں دیکھ کر ہمیں دکھ ہوتا ہے۔